अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान इलाही। बात करेंगे जो इज़राइल का एक बहरी बेड़ा था या बहरी जहाज़ था, उस पर हमला हुआ है। और आपने गुज़श्ता दिनों ये ख़बर सुन भी ली होगी, तो आपको इस खबर के बारे में तो आप आगाह होंगे आप। लेकिन बुनियादी तौर पर ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि एक तो जो अभी बयानात आए हैं, चाहे वो तीनों ममालिक जिनके साथ ये रिलेटेड वाक़या है, क्योंकि हमला तो सिर्फ इज़राइल के जहाज़ पर हुआ है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाबाक हुए हैं। जो अफराद जाबाक हुए हैं उनका ताल्लुक जो वो बुनियादी तौर पर एक रोमानिया का शख्स था और एक अहलकार था, सिक्योरिटी एहलकार, जो वो उसका ताल्लुक बरतानिया से था। लेकिन बुनियादी तौर पर ये जो मौजू इस वीडियो पे हम बात करेंगे, वो सबसे पहले मैं आपको बयानात के हवाले से जिक्र कर दूंगा। बयानात आए क्या हैं, ताकि आपके लिए सहूलत हो जाएगी इस मामले को समझने के लिए, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये वीडियो हम थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड इनकी जो हिस्ट्री है ईरान और दूसरा इज़राइल की, तो उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। तो समझने की कोशिश करेंगे इनके दरमियान जो वजूहात हैं, बुनियादी तौर पर इख्तलाफात हैं, वो बुनियादी तौर पर वो है कौन से, तो उनको लेके आगे हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इज़राइल के इस हवाले से जो बयानात आए हैं इस वाक़े के फ़ौरन बाद। बुनियादी तौर पर अमेरिका और बरतानिया ने तो इसके ख़िलाफ़ जो हमला हुआ है, इसके ख़िलाफ़ इसे बैनुल-अक़वामी यानी इंटरनेशनल कवानीन की जो खिलाफ वर्जी करार दिया है, वो खिलाफ वर्जी के साथ साथ इनके ख़िलाफ़ एक तहकीकात, एक हालिया जो आने वाले दिन हैं उन दिनों में इनके ख़िलाफ़ एक कार्रवाई करने का इरादा भी किया है, जो वो गुज़श्ता पहले भी जो इन हमलों में करते रहे हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये कोई नया वाक़या नहीं है। ईरान के साथ जो इज़राइल की कशीदगी है, वो जब 1979 इमाम ख़ुमैनी का इनकलाब आया था, उस हवाले से उसके बाद से ये बुनियादी तौर पर जो इख्तलाफात है बुनियादी पर चले आ रहे हैं ईरान के साथ। लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे हिस्ट्री के हवाले से। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं जो इज़राइल के वज़ीर आज़म है। सबसे पहले वज़ीर ख़ारजा जो इनके बयान आता हैं, वो उन्होंने इतने वसूख से कहा कि ईरान ने ये वाक़या किया या ईरान ने ये हमला करवाया है, जिसके नतीजे में ये 2 अफराद जाँ बहक हुए। लेकिन बुनियादी तौर पर ये जहाज़ तबाह नहीं हुआ, ये आपके ज़हन में चीज़ रहनी चाहिए। जहाज़ तो कई दिन पहले यहाँ से गुजर कर बुध के रोज़ ही हमला हुआ था। अब तो जहाज़ पता नहीं कौन सी बंदरगाहों पर फिर रहा होगा, लेकिन 2 अफराद पर यह बुनियादी तौर पर हमला हुआ है, यानी 2 अफराद जो वो है जाँ बहक हुए हैं। जहाज़ तो सही सलामत है। लेकिन अब बात कर लेते हैं सबसे पहले वज़ीर ख़ारजा जो उनका बयान आया था, उन्होंने कहा था कि बड़े वसूख से ये बुनियादी तौर पर ईरान ही ने किया है, तो इसके ख़िलाफ़ ईरान के ख़िलाफ़, बल्कि उनके बयान का कुछ अंदाज़ कुछ यूँ था कि इनके ख़िलाफ़, ईरान के ख़िलाफ़ अभी हमला कर देना चाहिए, कि ये बुनियादी तौर पर बहुत ही बुरा हुआ है, कि दर हकीकत ये ईरान ही ने किया है। सबसे पहले जो ईरान के वज़ीर आज़म जो नेशनलिस्ट हैं नफ्ताली बेनेट, उन्होंने कहा, ख़बरदार करते हुए कहा, हमें अच्छी तरह मालूम है कि ईरान को क्या पैगाम देना है। ईरान ने दूसरी तरफ ये कहा, ईरान को क्या पैगाम देना है। उसके बाद वो बुनियादी तौर पर जो नफ्ताली बेनेट हैं, उन्होंने कहा कि हमें अच्छी तरह मालूम है कि ईरान को क्या पैगाम देना है। वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए ज़रा भी हिचकिचाहट से वो काम नहीं लेगा। कि ये नफ्ताली बेनेट जो वज़ीर आज़म हैं, जो अभी इलेक्ट हुए हैं पिछले दिनों, जो बिन्यामिन नेतन्याहू हुआ, क्योंकि वो बाहर हो गए थे, करप्शन के इल्ज़ामात उन पर लगे, तो वो अभी अपनी अदालतों में जो हमारे वो जो इस हवाले से वो अपने केस को जो है उसकी प्रोसीडिंग्स के हवाले से वो अपने केसेस का सामना कर रहे हैं। लेकिन नफ्ताली बेनेट ने ये बयान दिया है। अगर हम बरतानिया की बात करें तो बरतानिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं डोमिनिक रॉब, उन्होंने कहा है, डोमिनिक रॉब इनका नाम है, वो कहते हैं कि ईरान को ऐसे हमले रोकने होंगे और बहरी जहाज़ों को आज़ादी से सफ़र करने की इजाज़त होनी चाहिए। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन वो कहते हैं वाशिंगटन को मुकम्मल तौर पर यकीन है, यानी तहकीकात अभी इस वाले से नहीं हुई, लेकिन उन्हें यकीन है कि इस टैंकर हमले के पीछे ईरान था। इन्होंने ईरान को ख़बरदार किया है कि इसका जवाब दिया जाएगा। अब एक अभी ये 3 मौक़िफ़ तो हो गए, लेकिन चौथा मौक़िफ़ जो ईरान का है, जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा है, उनका भी हम इस हवाले से जान लेते हैं। क्योंकि बुनियादी तौर पर ये तीनों जो मौक़िफ़ आए हैं वो बुनियादी तौर पर यही है कि ईरान के ख़िलाफ़ जो
ہے وہ کارروائی کی جائے گی، اور یہ در حقیقت جو حملہ کیا ہے وہ ایران نے ہی کیا ہے۔ ایران کے اگر ہم بات کریں وزیر خارجہ جو ان کے ترجمان ہیں سعید خطیب زادہ، انہوں نے اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا ہے کہ ایران نے حملہ نہیں کیا، یہ ایک جو تصوراتی ذہن میں ایک دشمن بنایا ہوا ہے ایران کو۔ در حقیقت ایک تو بندہ سوء ظن رکھ لیتا ہے کسی سے، لیکن ایران کے ساتھ یہ معاملہ نہیں رکھا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ساتھ ہی اس کا وہ جو ہے جو الزام لگا دیا ایران پر۔ جیسے بھارت میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو بغیر تحقیقات کے پاکستان پر وہ ٹھوک دیتا ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ پلوامہ کا اٹیک خود پر مودی نے ہی کروایا تھا۔ تو اس طرح یہ معاملہ ایران کے ساتھ اسرائیل بھی کرتا ہے۔ اچھا، ایران کے وزیر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ جو بویا جاتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے اب ہم تاریخ کے بارے سے جو لیٹسٹ تاریخ ہے اس حوالے سے جان لیتے ہیں، پھر بعد میں دوسری تاریخ کی بات کریں گے کہ جو ابھی تازہ طریقہ ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ وہ کیا تھا جو 2015 میں اوباما کی انتظامیہ نے، تو اس لحاظ سے ایران جو ہے ایٹمی ہتھیار اپنے نہیں بنا سکتا تھا، لیکن 2018 میں ٹرمپ نے اس معاہدے کو توڑا، اور معاہدے کو توڑنے کے بعد ایران پہ پابندیاں لگا دی، جس کے نتیجے میں ایران نے اپنے یورینیم کی افزودگی دوبارہ کر دی، اور سینٹریفیوجز کے ذریعے زیادہ سے زیادہ یورینیم کو وہ ہے اس کی انریچمنٹ کو بڑھا دیا، تاکہ جلدی سے جلدی وہ ایٹمی ٹیکنالوجی جو وہ ہے وہ حاصل کر سکے، اور ایٹمی جو ملک ہے وہ بھی ان ممالک میں اپنا نام جو ہے لکھوا سکے۔ اس حوالے سے اس جوہری قوت بننے سے ایران کو روکنے کے لیے جو بائیڈن انتظامیہ انہوں نے ویانا میں ایک مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا تھا ایران کے ساتھ، تاکہ جو اس کو ایٹمی طاقت بننے سے روکا جا سکے، تاکہ وہ ایران جو ہے وہ اس اپنے عمل سے باز رہے، اور اس کے کافی جو مرحلے یا اس حوالے سے نشستیں کافی ہو چکی تھی ایران کے ساتھ، لیکن اب کیونکہ ایران میں بنیادی طور پر الیکشن کے بعد ایک نئی انتظامیہ سامنے آئی ہے، اور ابھی جو پرانی انتظامیہ حسن روحانی وہ ابھی تک وہ صدر ہی ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں جو ابراہیم رئیسی ہے ایران کے نئے صدر وہ حلف اٹھانے جا رہے ہیں، تو وہ نئی انتظامیہ کے دیکھنے کا انتظار ہے امریکہ کو، وہ کیا اپنا جو ہے اپنے ایٹم بم کے حوالے سے یا اپنی ایٹمی طاقت کے حوالے سے کیا موقف اختیار کرتے ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے وہ آگے بڑھا جائے۔ یہ امریکن انتظامیہ کی اس وقت کی اسٹریٹجی ہے، تاکہ جو نئی انتظامیہ ہے وہ جب تک اپنی حکومت کے انتظامات کو نہیں سنبھالتے تب تک اس معاملے کو ابھی تو ہے وہ اسٹے ڈاؤن یا اس پہ اسٹے آرڈر جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ لے لیا جائے۔ لیکن اب ہم تاریخ کی بات کر لیتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے سب سے پہلے ویورز آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایٹمی طاقت جو ہے جو امریکہ ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار رکھتا ہے، اور اس حوالے سے اگر بعد میں بات کریں تو سب سے زیادہ جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ ایران کے دوسرا اسرائیل کے پاس ہیں۔ اسرائیل کے پاس بائیو ٹیکنالوجی جو وہ سب سے اہم ہے، اور آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کی بات کریں تو اسرائیل اس حوالے میں اس کا کوئی دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے، اس کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ انسان کو اس کا گمان بھی نہیں کر سکتا، جیسے کہ وہ بادلوں کے ذریعے بارش برسا سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ کی ہو۔ پھر اس کے بعد ایسی بہت سی ٹیکنالوجی ہے، ہارپ کی ٹیکنالوجی ہے جیسے جس کے ذریعے سے وہ کسی بھی ملک میں زلزلے کی کیفیت پیدا کر سکتا ہے، اور اس کے حوالے سے جو بیروت وہ لبنان کی جو بندرگاہ اس حوالے سے ہم نے دیکھا تھا وہاں پہ دھماکہ ہوا تھا، تو وہ اسی ٹیکنالوجی کے ہی ذریعے جو آرٹیفیشل ٹیکنالوجی جس میں ایران جو اسرائیل ہے جو ایک چھوٹا سا ملک ہے اس نے اس حوالے سے جو وہ بہت زیادہ ترقی حاصل کی ہوئی ہے، اور اس کا وہ اظہار مختلف شکلوں میں اسلامی ممالک میں وہ حملے کے ذریعے وہ کرتا بھی رہتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر بات کرتے ہیں جو اس کی مین جڑ جو ہے وہ بنیادی طور پر اس حوالے سے جو تحفظات ہے کیا ایران اور جو وہ اسرائیل ہے۔ بنیادی طور پر اسرائیل جب اسرائیل جو بنیادی طور پر 1986 میں جو ایلڈرز آف زائنسٹ تھے جو ان کے بڑے تھے یہودیوں کے، انہوں نے بنیادی طور پر ایک اسرائیل ریاست بنانے کا خواہش کا اظہار کیا تھا۔ کہ بنیادی طور پر یہ تو مکمل طریقہ وہ جو بیان نہیں کی جا سکتے، لیکن ایران کے حوالے سے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ 1917 میں جو سلطنت عثمانیہ تھی اس کے بعد جنگ عظیم اکبر کے بعد وہ بنیادی طور پر ٹوٹ گئی، اور 1917 میں جو وزیر خارجہ تھے
بالفور برطانیہ کے، تو انہوں نے یہودیوں کو یہاں پہ آباد ہونے کے لیے اجازت دے دی۔ جب وہ یہاں پہ آ کے آباد ہو گئے تو 1948 میں جو اسرائیل کی ریاست وہ وجود میں آ گئی، تو یہاں کے جو باشندے تھے جو یہاں پہ موجود تھے فلسطینی، ان کو یہاں سے نکال دیا گیا طاقت کے زور پر، کیونکہ سلطنت عثمانیہ جو وہ ٹوٹ چکی تھی، عربوں نے ان کے ساتھ غداری کی تھی، اور غداری کے نتیجے میں ہر جو ریاست ہے وہ کوئی عراق بن گیا، کوئی شام بن گیا، کوئی لبنان بن گیا، کوئی فلسطین بن گیا، کوئی سعودی عرب، کوئی متحدہ عرب امارات، اور اس طرح مختلف جو مسلمان تھے وہ جو ہے ڈیوائیڈڈ ہو گئے یا انتشار کا شکار ہو گئے، یا اپنی ایک قومیت کے حوالے سے اپنے آپ کو جو ہے اس کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اب یہ جو شروع کر دیا، اس کے ساتھ ایران، امریکہ، جو اسرائیل تھا، اب اس نے ایک ریاست تو بنا لی، لیکن عربوں کے ساتھ، کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ ان کی زمین پہ آئے، ایک تو جو مسلمانوں کا ایک اتحاد وہ توڑ دیا، کیونکہ عربوں نے خود ہی غداری کی اس حوالے سے، لیکن جب بعد میں کیونکہ برطانیہ نے یہ وعدہ کیا تھا جو عرب کے جو حکمران تھے کہ ایک تو آپ کو حکمرانی دی جائے گی، دوسرا جو عرب کا جو اتحاد ہے اس کو جو جسے ہم خلافت کہتے ہیں اس کو نہیں توڑا جائے گا، لیکن جو برطانیہ نے اس نے ہمیشہ کی طرح اس سے جو ہے اس کو اپنے وعدے کو توڑا، یا وعدہ خلافی کی، یا ایفائے عہد جو اس کا پاس نہیں رکھا، تو لیکن ملک جو وہ ہے الگ الگ ہو گئے۔ اس کے بعد جو کچھ ممالک پہ برطانیہ کا قبضہ ہو گیا، یعنی اس کا اثر و رسوخ ہو گیا، جیسے برطانیہ کا ایران میں اثر و رسوخ ہو گیا، اس کے بعد کچھ ممالک کا فرانس کا اثر و رسوخ ہو گیا، لیکن بعد میں جب امریکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک طاقت کے طور پر ابھرا، تو آہستہ آہستہ ان فرانس اور برطانیہ کا جن ممالک پہ انفلوئنس تھا وہ اس کو پیچھے دھکیل کے امریکہ نے اس کی جگہ لے لی۔ لیکن 1979 تک جو ایران کے ساتھ کسی بھی طرح کا کسی کو بھی کوئی ایشو نہیں تھا، کیونکہ وہاں پہ امریکہ کی پٹھو جو جسے ہم شاہ ایران بھی کہہ سکتے ہیں یا اس نام سے جانا جاتا تھا، رضا شاہ پہلوی، وہ موجود تھا۔ امریکہ کو اس وقت تک نہ اس کے ایٹمی ٹیکنالوجی، ایران کے ایٹم بم بنانے کے حوالے سے کوئی خدشات تھے یا کوئی اپنے تحفظات تھے، کیونکہ اس زمانے میں ایران کے ساتھ ایٹمی ٹیکنالوجی کے تبادلے کے لیے ایران کے ساتھ امریکہ کے معاہدے بھی تھے، تو وہ ایک طرح کے جو وہ ہے جو ظاہر ہوتی ہے اس حوالے سے ایک منافقت۔ لیکن جب 1979 میں ایران کے اندر امام خمینی جو وہ انقلاب لے کے آئے، ایک اسلامی انقلاب، ایک شیعت جو پھیلائی انہوں نے، تو اس کے نتیجے میں جو ایک نئی قیادت سامنے آئی، ان کا امریکہ کے ساتھ اس لحاظ سے ایک نظریاتی اختلاف جو تھا وہ ایک قدرتی عمل کے طور پر سامنے آیا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ جو اختلافات ان کے اندر جو وہ بہت زیادہ وسعت ہو گئی، اور ایران ایک اسپائلر کے طور پر ان کے لیے ایک یہاں پہ اس خطے میں رونما ہوا۔ اب اسرائیل کے ساتھ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، اسرائیل کے اس کے ساتھ بنیادی طور پر تحفظات یہ ہے کیا، کیونکہ اب جب 1948 میں اسرائیل بنا تو اس کے بعد بنیادی طور پر جو سعودی یا عرب کے جو ممالک تھے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں تھا، چاہے وہ عراق تھا، شام تھا، سعودی عرب تھا، بڑے بڑے ممالک اگر ہم لے لیں، لبنان تھا، اردن تھا، مصر لے لیں، لیبیا لے لیں، تو بنیادی طور پر ان کے ساتھ خدشات تو تھے کہ بنیادی طور پر سلطنت کو توڑ کر ان کی زمین کے اندر آ کے ایک الگ ملک بنا دیا، تو اس کے نتیجے میں 2 جنگیں 1948 1967 1973 میں بھی 3 جنگیں جو وہ عرب حکمرانوں کے ساتھ وہ ہوئی۔ لیکن جیسے جیسے یہ جنگوں کی طرف بڑھتے گئے تو عربوں کا جو ایک جذبہ تھا، جو جوش تھا اسرائیلیوں کے خلاف، وہ کم یا اس میں کمی آتی گئی۔ اب کمی آتی گئی تو اب یہ کمی اتنی آ چکی ہے کہ عربوں کے خلاف عربوں کا اسرائیلی ریاست کے خلاف اب کوئی بھی نہ صرف اثر و رسوخ نہیں ہے، بلکہ وہ فلسطینیوں پر اگر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑتے ہیں، جو گزشتہ 20-25 سالوں سے انہوں نے اس میں بہت شدت لے کے آئے ہیں، تو ان پہ جوں تک بھی وہ نہیں ریگتی۔ لیکن اب دوسری طرف جو اب یہ معاملہ تو ہو گیا، لیکن 1979 میں جب ایران کے اندر انقلاب آیا تو یہ اسرائیل کے لیے اس لحاظ سے بڑا خدشات کا باعث بنا کہ وہ ایک اسلامی چاہے وہ تھا تو اسلامی، لیکن تھا وہ شیعت ہی انقلاب، لیکن وہ ایک نظریاتی انقلاب تھا، تو اس لحاظ سے وہ مسلمان ممالک کے لیے جو شیعت انقلاب تھا وہ بنیادی طور پر ایک اہمیت رکھتا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں جو نرم گوشہ تھا۔ اب یہ جو نرم گوشہ تھا اسی کا مظہر تھا کہ ایران نے نہ صرف
حماس جو فلسطین کے اندر کارروائیاں کرتی ہیں اسرائیل کی حکومت کے خلاف، وہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو کیمپوں میں رہتا ہے، وہ ایسے ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے توپ کے سامنے اسرائیل ایک توپ ہے اور دوسری طرف ایک بندوق حماس لیے کھڑا ہے، ان کے مقابلے کو برابر قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن ایران نے بھرپور مدد کی ان حماسیوں کی، جیسے ترکی نے بھی کی، ترکی نے ان کو ٹرین بھی کیا، اور لیکن ایران نے سب سے زیادہ بہت زیادہ مدد کی، ان کو اسلحہ دیا، ان کو جو میزائل جو آپ نے گزشتہ دنوں جو ایران جو کشیدگی ہوئی فلسطینیوں کی، اس والے سے جو میزائل تھے وہ بھی پرووائڈ ایران جو ہے وہ کرتا رہا یا اب بھی کرتا ہے۔ تو اس والے سے، لیکن اس کے حوالے سے علیحدہ اس کے جو امداد وہ بھی جو ایران دیتا ہے، اور اس کے علاوہ جو بڑے کمانڈوز جیسے ہمارے کمانڈوز SSG کمانڈوز ہوتے ہیں، اس طرح کے کمانڈو جو اس طرح کی سخت جان جس میں ٹریننگ ہے، وہ بھی جو غزہ کے رہنے والے جو باشندے ہیں ان کو وہ دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو، اور اگر ہم مجموعی صورتحال کے حوالے سے کریں تو عراق کے اندر، شام کے اندر اور لبنان کے اندر چین کا بہت زیادہ، ایران کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے۔ ان کے اندر ایران نے اپنی ایک الگ جماعتیں بنائی ہوئی ہیں، وہ عسکری جماعتیں، جیسے لبنان میں حزب اللہ ہے، تو ایران کا ایک عسکری ملیشیا یا نیم فوجی تنظیمیں ہیں جو ایران کارروائیاں کرتا ہے اسرائیل کے خلاف، عراق سے، ایران سے، اور سب سے زیادہ لبنان سے۔ تو اس حوالے سے جو ایران نے ایک طرح سے پورے اس خطے کو، لبنان اس خطے کو، اسرائیل کو ایک لحاظ سے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ تو عربوں کا جو دم خم تھا وہ تو ختم ہو گیا، لیکن اب ایران ہی جو واحد بچا ہے مسلمان ممالک میں سے جو اس طرح کی کارروائیاں کرتا ہے اسرائیل کے خلاف۔ اور یقینی طور پر جب ایران ایک ایٹمی طاقت بنے گا تو اسرائیل کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کرے گا، حالانکہ وہ خود ایک ایٹمی طاقت ہے۔ تو لیکن بیسیکلی جیسے میں آپ کو بتایا کہ 1979 کے انقلاب سے پہلے ایران کے ساتھ جو معاہدات بھی تھے ایٹمی ٹیکنالوجی کے تبادلے کے لیے، اس وقت اس پر کوئی الزامات نہیں لگائے گئے، لیکن جیسے ہی ایک انقلاب آیا تو ایران، کیونکہ نظریات میں ایک زمین و آسمان کا فرق آ گیا، اپنے مفادات بدل گئے، تو یہ مفادات کا جو ان کے حوالے سے جو ایک ان میں جو بہت زیادہ کمی یا بیشی تھی، تو اس حوالے سے ایران پر الزامات لگانا شروع ہوئے، اور الزامات لگتے لگتے جو ہے وہ ایران کو ایٹمی ٹیکنالوجی سے جو ہے وہ دور ہونا پڑا۔ اس کے ساتھ ایران کو NPT جو انٹرنیشنل معاہدہ ہے کہ آپ ایٹمی ٹیکنالوجی نہیں بنا سکتے، اس پر دستخط کرنا پڑے، 2003 میں میرے خیال سے شاید کیے ہیں۔ اس کے بعد جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے وہ AIEA، تو اس حوالے سے دستخط کرنے پڑے، جو کہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایران کوئی بھی ملک جس کو ایٹمی ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس معاہدے میں NPT معاہدے میں شامل ہے، تو ایک ٹیم آئے گی، اس جو اٹامک انرجی ایجنسی کی ہوگی، وہ اس حوالے سے جو ایٹمی جو ان کے اثاثے ہیں ان کا معائنہ کرے گی، کہیں یہ جو ہے وہ ایٹم بم تو نہیں بنا رہے۔ اس حوالے سے اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے جو وزیر، ہمارے جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے، ان پر بھی یہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے لیبیا اور ایران کو اس حوالے سے جو ایٹمی ٹیکنالوجی ہے وہ پرووائڈ کی ہے، لیکن پاکستان کو کبھی بھی NPT یا کسی بھی اس طرح کے معاہدے میں شامل نہیں ہوا۔ تو اس لیے پاکستان کو ایٹمی ٹیکنالوجی بنانے کے حوالے سے، انٹرنیشنل قوانین کے حوالے سے کسی بھی قانون کو فالو کرنے کی ضرورت کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ جناب پرویز مشرف نے کیا سلوک کیا، جو ایک قوم کا ہیرو ہے اور ہمیشہ ہیرو رہیں گے، اور اس قوم کو، اس پاکستانی قوم کو پاکستان کو ایک ایسی طاقت بنایا کہ دنیا کا کوئی بھی ملک پاکستان کے خلاف آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دے سکتا۔ تو یہ جو بنیادی اختلافات یا نظریاتی اختلافات اسرائیل اور ایران کی حکومت کے درمیان ہے کہ وہ ایک یہودی اور صہیونی ریاست ہے جو مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کرتی ہے، لیکن عرب میں اتنا دم خم نہیں رہا کہ وہ کارروائیاں کر سکیں۔ تو اب تو ان کا جو ایجنڈا ہے وہ 2030 کا محمد بن سلمان کے حوالے سے لے لیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ فحاشی لے کے آ گئے، سیدھے لفظوں میں بات کر رہا ہوں، وہ زیادہ سے زیادہ فحاشی لے کر سینما تھیٹر، ابھی ادھر سے حج بند کیا ہوا تھا، لیکن اسی دن مکہ جب حج ہو رہا تھا، مکہ کے اندر وہ سینما کھلا ہوا تھا، اس سینما کے اندر فلمیں دکھائی جا رہی
رہی تھی اب ان کی اس حوالے سے جو اب ان کی جو حکمت عملی ہے یا ان کا جو لایا عمل ہے یا ان کی جو پریورٹیز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اب تو ان میں دم خم نہیں رکھا ہے, لیکن یہ ایران وہ طاقت ہے جو ان کو آنکھیں دکھاتا ہے اور بھرپور دکھاتا ہے, بھرپور طریقے سے دکھاتا ہے. تو اس ہی کے نتیجے میں کیونکہ امریکہ اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہے, امریکہ کے اندر یہودی لابی بہت زیادہ مضبوط ہے, اور یہودی لابی جو وہ ہے وہ امریکن حکومت سے وہی کام لیتی ہے جو وہ چاہتی ہے. اس لیے ایران کے ساتھ اختلافات جو وہ ہے وہ سامنے آتے ہیں اس کے امریکہ کے, اور امریکہ اس کو مختلف طریقے سے زد و کوب کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے. تو ایک یہ مختصر سا ایک خاکہ تھا جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا. بنیادی طور پر یہ ایران اور اسرائیل کے ساتھ جو ایک نظریاتی اور زمینی حقائق کے لحاظ سے جو ایک مجموعی صورتحال ہے اس حوالے سے ایک چھوٹا سا تجزیہ تھا, لیکن بنیادی طور پر اس کے بہت سے پہلو ہیں جس کو بیان کرنا ابھی شاید اسی ویڈیو میں ممکن نہ ہو سکے, لیکن اس حوالے سے ہم خطے کے حوالے سے گفتگو کرتے رہیں گے, اور گفتگو میں وہ جو تاریخ کے ایک دریچے سے جو چیزیں ہیں وہ ڈھونڈ کے ہم لائیں گے, اور تاکہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے کوشش ہو سکے. کیونکہ یہ جو اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ دہائیوں پر محیط ہوتی ہے, اور دہائیاں ہی اسے لگتی ہیں تبدیل ہونے میں. اتحادی جو ہوتے ہیں وہ دہائیوں پہ محیط ہوتے ہیں, اتحادی بدلنے میں بھی جو ہے وہ دہائیاں لگتی ہیں, اور یہ تبھی سب تبدیلیاں آتی ہیں جب آپ کے مفادات جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں اور بدل جاتے ہیں. تو آپ سے میری گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.